नादरीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। नादरीन, आज हर नौजवान चाहता है कि वो मोबाइल या लैपटॉप के ज़रिए अच्छी आमदनी हासिल करे। इंटरनेट पर रोज़ नई नई स्कीमें सामने आती हैं, लेकिन एक मुसलमान के लिए सबसे अहम सवाल ये है कि क्या मेरी कमाई अल्लाह के नज़दीक हलाल है। अल्लाह ताला ने सूरह बकरा आयत नंबर 168 में इरशाद फरमाया, या अय्युहन्नासु कुलू मिम्मा फिल अर्ज़ि हलालन तय्यिबा। ऐ लोगो, ज़मीन में जो हलाल और पाक चीज़ें हैं उन्हीं में से खाओ। और सही मुस्लिम के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह पाक है और सिर्फ पाक चीज़ ही कबूल फरमाता है। आज की इस वीडियो में हम कुरान और सुन्नत और अहले इल्म की रोशनी में जदीद कमाई के तरीक़ों का जायज़ा लेंगे। इससे पहले कि हम अपने मौजू का बाकायदा आगाज़ करें, आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें और आखिर तक ज़रूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सदका जारिया की नीयत से इस वीडियो को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। नाज़रीन, सबसे पहली चीज़ है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल ऑनलाइन करेंसी है जिसका कोई नोट या सिक्का नहीं होता। इसे इंटरनेट के ज़रिए ख़रीदा, बेचा और मुंतकिल किया जाता है। मशहूर क्रिप्टो करेंसियों में बिटकॉइन, एथेरियम और BNB शामिल हैं। क्रिप्टो करेंसी के बारे में अहले इल्म की दो आरा मौजूद हैं। एक बड़ी तादाद उसे नाजायज़ या बहुत ज़्यादा मशकूक करार देती है क्योंकि इसमें शदीद उतार चढ़ाव, गैर यकीनी सूरत और सट्टेबाजी यानी कि जुए का अंसर पाया जाता है। दूसरी राय ये है कि अगर कोई क्रिप्टो हकीकी मंसूबे, वाज़े इस्तेमाल और शरई शराइत पर पूरा उतरता हो तो इसमें गुंजाइश हो सकती है। अलबत्ता तकरीबन तमाम उलमा इस बात पर मुत्तफिक हैं कि फ्यूचर ट्रेडिंग नाजायज़ है, लीवरेज ट्रेडिंग नाजायज़ है। लीवरेज से मुराद यह है कि ब्रोकर या माली इदारा आपको अपनी रकम से कई गुना ज़्यादा रकम इस्तेमाल करने की इजाज़त देता है ताकि आप बड़ी ट्रेड कर सकें। और इसी तरह मीम कॉइन्स और सिर्फ अफवाहों पर चलने वाले कॉइन से भी बचना चाहिए क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जामिउ तिर्मिज़ी के अंदर इरशाद फरमाया, जिस चीज़ में शक हो उसे छोड़ दो और वो इख्तियार करो जिसमें शक ना हो। इसी तरह दूसरा है फॉरेक्स ट्रेडिंग। फॉरेक्स मुख्तलिफ ममालिक की करेंसियों जैसे अमरीकी डॉलर्स, यूरो और बरतानवी पाउंड्स वगैरह की खरीदो फरोख्त या तबादले को कहते हैं, जिसका मकसद करेंसी की कीमत में तब्दीली से मुनाफा कमाना होता है। मिसाल के तौर पर आपने एक अमरीकी डॉलर 280 रुपये में खरीदे, फिर जब उसकी कीमत 285 रुपये हो जाती है तो उसे बेच देते हैं। दरमियान का फ़र्क आपका मुनाफा बनता है। आम ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग में कब्ज़ा, लीवरेज, सूद और दीगर शरई मसाइल की वजह से बहुत से उलमा इसे नाजायज़ करार देते हैं, जबकि हकीकी करेंसी का शरई उसूलों के मुताबिक हाथों हाथ तबादला एक अलग मसला है और उसके अहकाम अपनी जगह अलग हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही मुस्लिम के अंदर इरशाद फरमाया, सोना सोने के बदले और चांदी चांदी के बदले बराबर और हाथों हाथ होनी चाहिए। तीसरा है स्टॉक मार्केट। उसूली तौर पर किसी जायज़ कारोबार में हिस्सेदार बनना जायज़ है, लेकिन शर्त यह है कि कंपनी का कारोबार हलाल हो, सूदी मामलात ना हो, शराब, जुआ, सूद, फहाशी या हराम कारोबार से ताल्लुक़ ना हो। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बकरा आयत नंबर 275, व अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम रिबा। अल्लाह ने तिजारत को हलाल और सूद को हराम किया है। इसी तरह एक है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग का मतलब है कि आप किसी कंपनी में मुस्तकिल मुलाजिम बनने की बजाय अपनी महारत यानी स्किल के ज़रिए मुख्तलिफ लोगों या कंपनियों के लिए काम करें और उसकी उजरत वसूल करें। नाज़रीन, अगर काम जायज़ हो तो फ्रीलांसिंग हलाल ज़रिया मुआश है। इसमें वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक डिज़ाइन, वीडियो एडिटिंग, प्रोग्रामिंग और डिजिटल मार्केटिंग ये सब हलाल है। और इसके अंदर सूदी इदारों की मदद करना, फहश मवाद बनाना
شراب یا جوا کی تشہیر کرنا، سود کی تشہیر کرنا یا سودی معاملات میں کسی بھی قسم کی ہیلپ کرنا، دوسروں کے امتحانی پرچے یا تھیسز پیسوں کے بدلے میں لکھنا، یہ سب حرام اور ناجائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کے اندر ارشاد فرمایا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ اسی طرح ایک ہے ڈراپ شپنگ۔ ڈراپ شپنگ آن لائن تجارت کا ایک طریقہ ہے جس میں آپ کے پاس سامان موجود نہیں ہوتا، گاہک آپ سے آرڈر کرتا ہے، پھر آپ وہ آرڈر سپلائر کو بھیجتے ہیں اور سپلائر سامان براہ راست گاہک تک پہنچا دیتا ہے۔ مثال کے طور پر گاہک نے آپ کی ویب سائٹ سے 5,000 روپے کا بیگ خریدا، آپ نے وہی بیگ سپلائر سے 4,000 روپے میں خریدا، سپلائر نے بیگ سیدھا گاہک کو بھیج دیا، 1,000 روپے کا منافع آپ کا ہوا۔ اس میں صورتوں کے لحاظ سے حکم بدلتا ہے۔ اگر آپ ایسی چیز فروخت کر رہے ہیں جو آپ کی ملکیت یا قبضے میں نہیں، تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو چیز تمہارے پاس نہیں اسے فروخت نہ کرو۔ یہ بھی حدیث آپ کو جامع ترمذی اور سنن ابی داؤد میں مل جائے گی۔ اس لیے بہت سے علماء روایتی ڈراپ شپنگ پر شرعی اشکالات بیان کرتے ہیں، اور اس کی جو دوسری جائز صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ آپ سپلائر کے وکیل یعنی ایجنٹ بن کر فروخت کریں اور کمیشن لیں، یا ایسا شرعی معاہدہ کریں کہ جس کی شریعت میں گنجائش موجود ہو، جیسے بعض حالات میں بیع سلم وغیرہ، بشرط کہ اس کی تمام شرائط پوری ہوں۔ اس لیے عام ڈراپ شپنگ میں شرعی احتیاط ضروری ہے۔ اگر وکالت یعنی ایجنٹی یا بیع سلم جیسے شرعی طریقے اختیار کیے جائیں تو اہل علم نے اس کی گنجائش بیان کی ہے۔ بیع سلم ایسا خرید و فروخت کا معاہدہ ہے جس میں خریدار پوری قیمت پہلے ادا کرتا ہے اور سامان بعد میں مقررہ وقت پر وصول کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک کسان کو گندم کی فصل تیار کرنے کے لیے رقم چاہیے، خریدار آج 1,00,000 روپے ادا کر دیتا ہے، طے ہوتا ہے کہ 3 ماہ بعد کسان 100 من گندم دے گا۔ گندم کی مقدار، معیار، قیمت اور تاریخ پہلے سے واضح ہو جاتی ہے۔ یہ بیع سلم ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو لوگ 1، 2 یا 3 سال کے لیے پھلوں کی پیشگی خرید و فروخت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سلم کا معاملہ کرے وہ معلوم مقدار، معلوم وزن اور معلوم مدت تک کرے۔ اس کی کچھ اہم شرائط ہیں۔ پوری قیمت مجلس عقد میں ادا کی جائے، سامان کی مقدار، معیار اور قسم واضح ہو، سامان کی فراہمی کی تاریخ مقرر ہو، ایسی چیز ہو جو بعد میں فراہم کی جا سکتی ہو۔ اور اسی طرح ایک ہے نیٹ ورک مارکیٹنگ۔ نیٹ ورک مارکیٹنگ ایک ایسا کاروباری نظام ہے جس میں آپ صرف چیز فروخت نہیں کرتے بلکہ نئے لوگوں کو بھی کمپنی میں شامل کرتے ہیں، اور ان کے ذریعے ہونے والی فروخت یا ممبرشپ پر بھی کمیشن لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کسی کمپنی میں شامل ہوئے، آپ نے مزید 5 افراد کو شامل کیا، وہ بھی مزید افراد کو شامل کرتے ہیں، کمپنی آپ کو ان کی خریداری یا ممبرشپ پر کمیشن دیتی ہے۔ اس کے بارے میں بہت سے معاصر اور فقہی دانوں اور علماء نے اسے ناجائز قرار دیا ہے، کیونکہ ان کے نزدیک اس میں بہت سی خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ پہلی، غرر کہتے ہیں غیر یقینی معاملہ۔ اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ انہیں واقعی منافع ملے گا یا نہیں۔ دوسرا پہلو ہے دھوکے کا۔ اصل توجہ مصنوعات کی بجائے نئے ممبر بنانے پر ہوتی ہے۔ اور تیسرا ہوتا ہے ناانصافی۔ اوپر والے افراد زیادہ کماتے ہیں جبکہ اکثر نیچے والے افراد نقصان اٹھاتے ہیں۔ اور صحیح مسلم کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ اور دوسرا صحیح مسلم کے اندر نبی علیہ السلام کا فرمان ان الفاظ میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غرر والی بیع سے منع کیا ہے۔ اور ایک چیز ہے آن لائن لون ایپس۔ موبائل پلے اسٹور پر درجنوں ایسی ایپس ہیں جو دعویٰ کرتی ہیں کہ صرف شناختی کارڈ پر 10 منٹ میں قرض حاصل کریں۔ یہ ایپس در حقیقت سود خور مافیا ہیں۔ ان کا جال کیسے کام کرتا ہے؟ یہ آپ کو 10,000 روپے قرضہ دیتے ہیں، لیکن آپ کے ہاتھ میں صرف 7,000 روپے آتے ہیں۔ باقی پروسیسنگ فیس کے نام پر کارڈ لیے جاتے ہیں، اور محض 1 ہفتے بعد آپ سے 12,000 روپے مانگے جاتے ہیں۔ شرعی اور اخلاقی تباہی اس میں یہ ہے، یہ صریح سود یعنی ربا ہے۔
اس کے علاوہ یہ آپ کے فون کے ڈیٹا، تصاویر اور کانٹیکٹس تک رسائی حاصل کر کے آپ کے رشتہ داروں کو کالز کر کے بلیک میل کرتے ہیں۔ ہمارا مشورہ یہ ہے کہ بھوکے رہ لیں لیکن ان شیطانی لون ایپ سے 1 روپیہ بھی قرض مت لیں، یہ سراسر تباہی کا راستہ ہے۔ بہت سی لون ایپس زیادہ رقم واپس لینے کی شرط لگاتی ہیں، یہ سود ہے، اور ایسے وہ تمام کمپنیاں جیسے کہ جائز ہو گئے یا دیگر جائز کیش کے نام پر لوگ لون لے لیتے ہیں، بینکوں سے لون لے لیتے ہیں اور جس کو ایڈوانس لینا بولتے ہیں۔ کسی کے پاس موبائل میں بیلنس نہیں ہے، وہ ایڈوانس لے کر اپنا وقت نکال لیتا ہے، بعد میں جب آپ اس میں پیسے رکھتے ہیں یا ایزی لوڈ کرواتے ہیں تو وہ آپ کے پیسے اضافی رقم کے ساتھ کاٹ لیتے ہیں، یہ بھی سود ہے، لہذا اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سود چھوڑ دو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 278۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کے اندر سود لینے دینے اور لکھنے اور اس پر گواہی دینے والوں سب پر لعنت فرمائی ہے۔ اسی طرح ایک ہے کریڈٹ کارڈ۔ اگر کریڈٹ کارڈ کے معاہدے میں سود کی شرط موجود ہو تو اہل علم کی ایک بہت بڑی تعداد اسے ناجائز قرار دیتی ہے، اگرچہ انسان وقت پر ادائیگی ہی کیوں نہ کرتے۔ بہترین اس کا متبادل راستہ یہ ہے کہ ڈیبٹ کارڈ کا استعمال کریں، پری پیڈ کارڈ کا استعمال کریں، اور اگر مالی ضرورت پیش آئے تو قرض حسنہ لیں، اہل خیر سے مدد لیں، مستند اسلامی مالی اداروں سے شرعی طریقے پر سہولت حاصل کریں۔ اگر وہاں سے آپ کو نہیں ملتا تو اپنی مجبوری کو مجبوری نہ بنائیں، بلکہ اللہ کے ساتھ جنگ، اس کے رسول کے ساتھ جنگ نہ کریں اور سود کا لین دین کرنے سے بچیں۔ وقتی پریشانی آ جاتی ہے لیکن سود ان تمام پریشانیوں سے بڑی تباہی ہے، اور جن سے کوئی بندہ مدد طلب کرے اگر ان کے پاس گنجائش موجود ہے تو جان بوجھ کر اس کو نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں ارشاد فرماتے ہیں، آیت نمبر 2 ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اس کے بارے میں اہم اسلامی اصول یہ ہیں۔ حلال کمائی کے لیے ہمیشہ یہ اصول یاد رکھیں۔ تجارت حلال ہے، سود حرام ہے، دھوکہ حرام ہے، جوا حرام ہے، جھوٹ حرام ہے، ظلم حرام ہے، امانت داری لازم ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جامع ترمذی کے اندر، سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ میرے عزیز بھائیوں، دنیا کی چند روزہ دولت کے لیے اپنی آخرت خراب نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، سورہ الطلاق کے اندر 2 یا 3 نمبر آیت ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا۔ حلال کمائی اگر کم بھی ہو تو اس میں برکت ہوتی ہے، جبکہ حرام مال بظاہر زیادہ ہو مگر آخرکار نقصان ہی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حلال رزق عطا فرمائے، سود، دھوکے اور حرام کمائی سے محفوظ رکھے اور ہماری دنیا اور آخرت کو سنوار دے۔ آمین۔